बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। इस वक्त मेरे पास जो एविडेंस मौजूद है, दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, उसके मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में पिछले कई दिन से पेट्रोल की कीमतें कम होती जा रही हैं। लेकिन अजीब पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक किया गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया है। गो के डीजल की कीमत में थोड़ा सा कमी की गई है, केरोसिन ऑयल भी थोड़ा सा कम किया गया है, लेकिन पेट्रोल जो है वो तकरीबन ₹6.25 उसमें मजीद इजाफा कर दिया गया। और अब उस पर दावा यह किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी लीडरशिप है वो इसकी मजम्मत कर रही है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यह कहा है इस पे अपने एक ट्वीट में कि मैं आवाम के साथ खड़ी हूं और इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि मियां साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहां तक कह दिया कि मैं मजीद एक पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूं। और वो मीटिंग छोड़कर चले गए। तो वो मीटिंग छोड़ के चले गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो हुकूमत छोड़ के कहीं नहीं गए। आज भी उन्होंने वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की। तो क्या वाकई इस मसले पे हुकूमत के अंदर और मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई इख्तलाफात मौजूद है? इस पे हम आज बात करेंगे। लेकिन एक और मामला है, उस पर कुछ इख्तलाफात के बारे में हमें पता चला है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो PIA के शेयर्स भी बेचना चाहते हैं और जो न्यूयॉर्क में एक PIA का रोजवेल्ट होटल है उसको भी बेचना चाहते हैं। तो क्योंकि PIA जो है वो एविएशन के मिनिस्टर साद रफीक साहब के अंडर आता है, रोजवेल्ट होटल भी PIA की मलकियत है। तो इस मामले पे ख्वाजा साद रफीक साहब ने मिफ्ता इस्माइल को यह कहा है कि अगर आपने PIA को या रोजवेल्ट को बेचने की कोशिश की तो मैं फिर इस्तीफा दे दूंगा। बाकायदा उन्होंने इस्तीफे की धमकी दे दी है। तो ये जो मामला है ये कितना सीरियस है इसका अंदाजा आपको आने वाले दिनों में हो जाएगा। आज हम एक और मामले में बात करेंगे और वो है शहबाज गिल साहब। उनका मामला है कि पंजाब हुकूमत उनको इस्लामाबाद यानी वफाक के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इमरान खान साहब का ये दावा है कि शहबाज गिल पर इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। इस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए जनाब मियां जवेद लतीफ साहब, वफाकी वजीर हैं। बहुत शुक्रिया मियां जवेद लतीफ साहब। सलमान अकरम राजा साहब मारूफ माहिर कानून हैं और थोड़ी देर में हमें मारूफ तजियाकार जनाब मुबशर ज़ैदी साहब भी ज्वाइन करेंगे। मियां जवेद लतीफ साहब, पहले ये बताएं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि जनाब मैं ये जो पेट्रोल महंगा किया गया मैं इस फैसले पे की तायद नहीं करती। नवाज शरीफ साहब ने भी इसकी मुखालफत किया है। तो आज काबीना का इजलास था, आप भी वहां पर मौजूद थे। कोई आपने भी प्रोटेस्ट किया है कि ये तेल की कीमत में गलत इजाफा हुआ है? नहीं, देखें हामिद मीर साहब, एहतजाज तो हर मौके पे 4 माह से हम करते आ रहे हैं जब भी कीमतें बढ़ती हैं। देखें कोई भी हुकूमत हो अवामी रिलीफ के लिए काम करती है और ये भी एक हकीकत है जिस पर हमें सबसे ज्यादा एतराज है कि मिफ्ता साहब जो हैं इनको कल कीमतें बढ़ाने से पहले लोगों को एजुकेट करना चाहिए था कि मैं क्यों बढ़ा रहा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय ये कल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो वो ज्यादा बेहतर था। आज तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे जवाब में की है ना, मेरा नाम ले लेके उन्होंने बातें की हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आपका नाम लेकर भी बात की है तो आप भी अवाम में से ही हैं। जी मैंने पेट्रोल अवाम की बात की। जरा सुने जी, मैं आपको सुना देता हूँ जी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज मुझ नाचीज का क्या जिक्र किया। रात को जब पेट्रोल की 6 रुपए प्राइस बढ़ी है और डीजल की 8 आने कम हुई है, मेरे ख्याल से केरोसिन में और लाइट डीजल ऑयल में से भी एक चीज की कम हुई है, एक चीज की कम बढ़ी है। तो वो हामिद मीर साहब जो थे, मेरे भाई हैं, बड़े जय्यद सहाफी हैं, उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी। मैंने ये नहीं कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था टैक्स नहीं लगाऊंगा। तो ये मौकफ है जी मिफ्ता साहब का। मैंने कहा उनका मौकफ भी आ जाए। नहीं, आप बजा कहते हैं, मगर हामिद मीर साहब मैं आपकी खिदमत में एक जरूर गुजारिश करना चाहता हूँ कि 4 साल का जो मलबा है और आप लोग खुद प्रोग्राम किया करते थे। मैं आपके प्रोग्रामों में जब आता था आप कहा करते थे कि बेड़ा गर्क हो गया मईशत का, आप कहा करते थे महंगाई बहुत है, आप कहा करते थे डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा, पेट्रोल की रेट बढ़ रहे हैं। मगर ये जो आज मरियम नवाज शरीफ कह रही हैं या कायदे मोहतरम नवाज शरीफ बात कर रहे हैं, वो ये बात है कि हम किसी तौर पर भी इस हक में नहीं थे
کہ عدم اعتماد کی شکل میں ہم حکومت کا حصہ بنے، مگر جو حالات ہمیں نظر آئے کہ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، مالیاتی ادارے جو ہیں پاکستان سے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اگر آپ مالیاتی اداروں سے ڈیل کر کے کوئی ریلیف پاکستان کے لیے لینا چاہتے تھے جو کہ نگران سیٹ اپ میں نہیں ہو سکتا تھا، جو قربانی ہم نے دی، کیا اس کے ثمرات ہمیں نظر آنا شروع ہوئے؟ آج اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو لوگوں کو بتایا جانا چاہیے تھا کل کہ بھائی اس وجہ سے یہ ریٹ بڑھیں، آپ ریٹ بڑھانے کے بعد اگلے دن آپ پریس کانفرنس کریں گے تو کیوں کریں گے؟ صاحب کو کابینہ کے اجلاس میں آپ نے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا؟ نہیں، سب نے پوچھا، اور دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ مفتاح صاحب اگر یہ عذر پیش کریں کہ دنیا میں مہنگائی ہے، یہ کہیں کہ بنگلہ دیش دنیا میں تو عالمی منڈی میں تو تیل سستا ہو رہا ہے، لیکن آپ جو اس سے پہلے خرید چکے ہوتے ہیں جی اس کے ریٹس تو آپ مہنگے داموں میں خرید چکے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر میرا اعتراض پھر بھی وہی ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کی بجائے ان کو کل بتانا چاہیے تھا لوگوں کو کہ کیوں اس ریٹ پہ ہم دینے پر مجبور ہیں پیٹرول جو ہے، اور کب یہ کم ہو جائے گا۔ عالمی منڈی میں جو ریٹ کے پرائس کم ہو رہے ہیں تو اگلے دنوں میں ہم بھی یہ ریلیف پاکستانی قوم کو دیں گے، یہ سارا پیکج لوگوں کو بتانا چاہیے تھا۔ اچھا سلمان اکرم رائے صاحب، آپ تو ایک ماہر قانون ہیں، تو یہ جب ملک کا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ میں نے پیٹرول مہنگا نہیں کیا، میں نے تو صرف اس پہ ٹیکس لگایا ہے، میں نے تو پیٹرول مہنگا نہیں کیا، تو یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ غالباً انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیکس نہیں لگایا، ٹیکس نہیں لگایا، میں نے لگاؤں گا، میں نے مہنگا کر دیے، میں نے مہنگا کا ٹیکس نہیں لگایا۔ ہاں دیکھیں، دو طرح کے ریونیو ہوتے ہیں حکومت کے، ایک ٹیکس ریونیو اور ایک نان ٹیکس ریونیو۔ اب مجھے نہیں پتا صحیح کہ انہوں نے کیا کیا یہاں پہ۔ ایک چیز ہوتی ہے پیٹرولیم لیوی، پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ سیل پرائس اور جو قیمت قانون کے تحت ایک اس کی جو قیمت خرید ہوتی ہے اس میں جو فرق ہے اس کو پیٹرولیم لیوی کہتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو صارف نے قیمت ادا کرنی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، خواہ وہ ٹیکس کی صورت میں ہو یا نان ٹیکس، آپ ایک اس کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیں، صارف کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے دونوں صورتوں میں قیمت بڑھ جاتی ہے۔ حکومت جو ہے اپنے کھاتے بدلتی رہتی ہے کہ یہ رقم ٹیکس میں ڈالی، یہ رقم نان ٹیکس میں ڈالی، لیکن آپ کا اعتراض بالکل درست ہے کہ صارف کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ بتائیں کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹیکس نہیں لگایا، تو یہ جو ٹیکس نہ لگانا ہے یہ کوئی انہوں نے احسان کیا ہے، کوئی بہت انہوں نے کوئی بہت بڑا انقلابی قدم اٹھا دیا؟ دیکھیں، اب ان کی پوری ڈیٹیل تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن ٹیکس نہ لگاتے ہوئے بھی اگر بوجھ بڑھ گیا ہے تو وہ ایک طرح کا ٹیکس ہی ہے نا۔ اس کو ہم نان ٹیکس ریونیو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہتے ہیں۔ یہ حکومت کی جو آمدن ہے اس کا بہرحال حصہ ہے، اور آمدن جو حکومت کی ہے وہ عوام سے اگر آ رہی ہے تو وہ ٹیکس کی طرح ہی ہے، اگرچہ وہ صحیح قانونی معنوں میں ٹیکس نہ بھی ہو، لیکن وہ ایک طرح سے در حقیقت ٹیکس ہی ہے۔ اچھا میاں جویل لطیف صاحب، کل آپ نے پریس کانفرنس کی اور آپ نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب ستمبر میں واپس آئیں گے، تو اس پر جب احسن اقبال صاحب سے ہم نے پوچھا، شاہ زیب خانزادہ صاحب نے، تو کیا کہا احسن اقبال صاحب نے، ذرا سنیں۔ نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے ضرور پاکستان آئیں گے، لیکن کیا وہ سپٹمبر میں آئیں گے یا اکتوبر میں آئیں گے، اس بارے میں بحیثیت پارٹی کے سیکرٹری جنرل تو ابھی میرے پاس بھی کوئی معلومات نہیں ہے۔ جاوید لطیف صاحب کے پاس کوئی ایکسکلوسیو معلومات ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت میں ابھی مجھے نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی ایسی معلومات نہیں ملی۔ میاں جویل لطیف صاحب، برا نہ بنائیے گا، ایسا آپ کی پارٹی میں کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آتی، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی خبر ہے آپ کے پاس کہ نواز شریف ستمبر میں واپس آ رہے ہیں، پارٹی کا جنرل سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ احسن اقبال صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں، جب حتمی فیصلہ ہو جائے گا تو یقیناً پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو بتایا جائے گا، وہی اناؤنس کریں گے۔ مگر جہاں تک تعلق ہے ستمبر کا جو میں نے بات کی ہے، وہ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ستمبر میں وہ انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ وہ تو دسمبر میں آ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اس مسئلے پہ آپ اور عمران خان ایک پیج پہ ہیں۔ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف ستمبر میں آئیں گے اور مجھے بھی ستمبر میں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، تو آپ کا اور عمران خان کا سورس آف انفارمیشن ایک ہی لگتا ہے؟ میں اور عمران خان جو ہیں وہ ایک پیج پہ دسمبر 2021 میں بھی تھے۔ اچھا، جب 15 دسمبر کو وہ فرما رہے تھے عمران خان صاحب
کہ نواز شریف آ رہے ہیں, ان کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے اور ایک ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. بطور پریزیڈنٹ کے وہ یہ بات کہہ رہے تھے. اور اگر میں جو بات کرتا تھا کہ دسمبر میں آ رہے ہیں, تو اگر اس وقت کا پرائم منسٹر یہ ڈسکس کر رہا تھا تو بات تو حقیقت تھی نا کہ دسمبر میں وہ آ رہے تھے. اب جو وہ بات کر رہے ہیں, بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ایسا ایک بندہ جو آنے والا وقت یا کوئی ادارہ یا کوئی بندہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے, اس کو متنازع بنانے کے لیے وہ بیفور ٹائم باتیں اس طرح کی شروع کرتے ہیں, جس طرح چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے باتیں کی انہوں نے فیصلہ آنے سے پہلے فارم فنڈنگ کیس کا. اسی طرح نواز شریف جب آ رہے ہیں انشاءاللہ, تو یہ تو کہتا تھا کہ میں بطور پرائم منسٹر برطانیہ کے پرائم منسٹر کے پاس جاؤں گا اور نواز شریف کو لے کر آؤں گا. آج تو وہ خود آ رہے ہیں. آپ کو پرابلم کیا ہے بھائی, پریشانی کیا ہے؟ سلمان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آئیں گے تو اگر وہ اپنی ضمانت نہیں کرواتے, وہیں پہ بیٹھ کر ان کو گرفتار نہیں کر لیا جائے گا؟ دیکھیے, کوئی نہ کوئی آرڈر تو ان کو لینا پڑے گا پاکستان پہنچنے سے پہلے, کیونکہ اس وقت عدالتوں کی نگاہ میں تو وہ کنوکٹ بھی ہو چکے ہیں اور ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں. تو ایسی صورت میں تو جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, وہ پولیس ہے یا FIA ہے, ان پہ تو یہ ایک طرح سے لازم ہے کہ ان سے قانون اور شہباز شریف صاحب کا بڑا امتحان ہو جائے گا. دیکھیے, ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت ان کو حراست میں تو لے, لیکن ان کو ہسپتال منتقل کر دے. ان کے پاس اگر کوئی معقول میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوں گے, کیونکہ وہ گئے بھی ہسپتال سے تھے, تو واپس ان کو ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے اور ہسپتال سے وہ پھر کوئی درخواست دے سکتے ہیں. لیکن وہ جس ہسپتال سے گئے تھے وہ تو لاہور میں ہے, وہاں تو واپس نہیں جا سکتے. وہ چلے, ہسپتال تو تھا, تو یہ ممکن ہے. جو مجھے سمجھ آتی ہے بات کہ واحد طریقہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ اسلام آباد لینڈ کریں, اسلام آباد سے وہ پیمز یا کسی اور ہسپتال جائیں اور وہاں سے وہ درخواست دیں اپنی جو سینٹنس ہے اس کی سسپینشن کی یا بیل کی, اور جو ایبسکانشن ہے اس کے حوالے سے بھی وہ درخواست دیں کہ اب میں آ گیا ہوں اور جب صحت اجازت دے گی تو عدالت کے سامنے پیش ہو جاؤں گا. یہ ایک لائحہ عمل ہو سکتا ہے کہ ذہن میں ہو. اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ کل ہم نے بات کی تھی کامل علی آغا صاحب سے, کاف لیگ کے سینیٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب اگر پنجاب جائیں گے تو ہم تو گرفتار کریں گے ان کو. تو اگر ان کو پنجاب میں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کیا پنجاب گورنمنٹ ان کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل لے جائے گی یا سروسز ہاسپٹل لے کے جائے گی؟ نہیں, اگر تو وہ اسلام آباد آتے ہیں اور ہسپتال میں رہتے ہوئے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر مل جاتا ہے, کیونکہ کنویکشن تو ان کی یہاں ہوئی تھی, احتساب عدالت اسلام آباد نے کی تھی, لہٰذا ان کی اپیل بھی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے, اور دیگر بھی جو وہ کوئی اگر ریلیف چاہیں گے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر ان کو دے دیتا ہے تو پھر پنجاب میں گرفتاری ممکن نہیں ہوگی. جاوید لطیف صاحب, یہ آپ اعلان تو کر دیتے ہیں کہ جی نواز شریف ستمبر میں آئیں گے, آپ نے یہ کچھ سوچا ہے کہ وہ جب واپس آئیں گے تو جو قانونی معاملات ہیں, جو قانونی پیچیدگیاں ہیں, ان کا کیسے سامنا کرنا ہے؟ حامد میر صاحب, جو ہم بات کر رہے ہیں سوچ کے کر رہے ہیں, اور جو اس وقت کے حالات ہوں گے وہ بھی ہمارے علم میں ہیں. بات سیدھی سی ہے کہ آج پاکستانی قوم کا بچہ یہ بات کر رہا ہے کہ ثاقب نثار نے جو فیصلے لیے, دلوائے, اور اوپر ایک جج صاحب کو بٹھا کے جو فیصلہ لیا گیا تھا نواز شریف کے حوالے سے, 10,000 بچے سے تنخواہ نہ لینے پر اس کو تاحیات نااہل کر دیا گیا, اور کروڑوں اربوں روپے کے اکاؤنٹ آپریٹ کرنے والے عمران خان کو کوئی نااہل نہ کرے گا. اور یہ کہا جائے کہ, اور یا آپ کے پروگراموں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جناب ایک پاپولر لیڈر کو آپ کس طرح نااہل کر سکتے ہیں؟ اگر پاپولیرٹی جانچنی ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اداروں میں بیٹھے لوگوں نے, تو پھر ہم اس دن ثابت کریں گے کہ عوام کس کے ساتھ ہیں, اور ہم ثابت کریں گے کہ اگر دباؤ میں آ کر اداروں میں بیٹھے لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں تو یہ ریاست نہیں چل سکتی, اور اگر دباؤ میں آ کر فیصلے عمران خان کے حق میں کرنے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر باقی اداروں کو تالے لگا دینے چاہیے. اگر دباؤ میں آ کر فیصلے کرنے ہیں تو پھر 4 سال جو اس کے ساتھ ہوتا رہا تو پھر باقی قانون کی, آئین کی تو ضرورت نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس شخص نے جو عدم اعتماد کے وقت کیا اور ڈپٹی اسپیکر سے کروایا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لاہور میں سپریم کورٹ کی عمارت میں جس طرح لوگ گھسے, شیشے ٹوٹے, دیواریں پھلاندی, دروازہ ٹوٹا, اور اس پر کوئی سپریم کورٹ کا حملہ نہیں کہا گیا. یہ کہا گیا
کہ ان کے جذبات ہیں لوگوں کے. تو کیا جو سپریم کورٹ میں جو ہم پر الزام ہے نواز شریف پر, مسلم لیگ پر, کہ ہم نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا, اس وقت بھی شیشے ٹوٹے تھے, اس وقت بھی دروازہ ہی ٹوٹا تھا, اس کو کیوں حملہ کہا جاتا ہے؟ اس طرح نہیں ہوا تھا. میں نے وہ سارا واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے, باقاعدہ پلان کر کے اٹیک کیا گیا تھا. نہیں, تو یہ پلان کر کے یہ اٹیک نہیں کیا گیا. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر انہوں نے کیا, لیکن پھر اس کو بھی حملہ کہا جائے. بالکل آپ کہہ لیں, لیکن وہ جو آپ 1997 والی بات کر رہے ہیں احمد میر صاحب, اس کی مجھے پلاننگ کا بھی پتا ہے کہاں پہ ہوئی تھی. میری عرض سن لیں, مجھے یہ بھی پتا ہے لوگ کہاں سے آئے تھے, پتا ہوگا. اور اندر چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ جو ہوا تھا سر میری بات وہ بھی مجھے پتا ہے. پھر سجاد علی شاہ جو ڈرامہ کر رہے تھے, جو منصوبہ بار ایسوسی ایشن کے صدر اکرم شیخ صاحب جو بعد میں نواز شریف کے وکیل بنے, ان کی چھاتی پہ چڑھ کے آپ کے کس کولیگ نے ان کی ناک کیسے توڑی وہ بھی مجھے یاد. ایک سیکنڈ رک جائیں احمد میر صاحب, پھر یہ بھی بتا دیں لوگوں کو کہ وہ جو منصوبہ بندی بقول آپ کے ہو رہی تھی ہوئی ہوگی, مگر یہ بھی آپ بتا دیں کہ سجاد علی شاہ کس منصوبہ بندی کا حصہ تھے. کیا عدالتیں اس طرح ہوتی ہیں, اور کیا اس طرح جو کیا گیا ہر چیف جسٹس کے ساتھ آپ کی لڑائی کی نہیں, ہماری ہر آرمی چیف کے ساتھ آپ کی لڑائی کی ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی آئین قانون سے ماورا قدم اٹھائے گا تو کیا ہم زبان نہیں رکھتے؟ وہ ٹھیک ہے, کیوں نہ بات کریں اس پہ. لیکن سجاد علی شاہ نے تو صرف آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا تھا. نہیں سر, اور کیا جو اس کے پیچھے سازش تھی وہ بھی ہمارے علم میں تھی. مطلب یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جو چیز نظر آ جائے, جو آپ نے سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا اب وہ اس سپریم کورٹ کے ساتھ بھی کریں گے. یہ تو جسٹس منیر کا آپ وہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ اگر مارشل لا کوئی لگائے تو کامیاب آپریشن ہو جائے تو اس کو جسٹیفائی کہیں, اور اگر نہ ہو تو اس کو آپ مارشل لا کہہ دیں. یہ تو غلط بات کر رہے ہیں نا. اب آپ جسٹس منیر کو اور سجاد علی شاہ کو آپ نہیں ملا سکتے. نہیں, سلمان اگر رائے کرتے ہیں جی, سلمان صاحب آپ فیصلہ کریں کہ کیا جو 1997 میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا اور یہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے لاہور میں سپریم کورٹ رجسٹری میں جو شیشے وغیرہ ٹوٹے, تو ان میں کوئی آپ کمپیریزن کریں گے؟ نہیں, کوئی مماثلت نہیں ہے, بصد احترام. دیکھیں وہ جو ہوا بہت افسوسناک بات تھی, جیسا آپ نے بھی فرمایا ایک باقاعدہ پلاننگ تھی. اس کا مقصد تھا ایک عدالت کو, چیف جسٹس کو دہشت زدہ کرنا. یہاں جو ہوا یہ بھی ٹھیک نہیں تھا. عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, رات کے تاریکی میں اندھیرے میں دیواریں پھلانگ کے تو مقدمے دائر نہیں کیے جاتے. تو یہ بات بھی غلط تھی, لیکن دونوں باتوں میں فرق ہے. دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ قانون کو ہر ایک کی ایک طرح سے کھلواڑ بنا رہا ہے, وہ چاہے قاسم سوری کا فیصلہ ہو یا دوست مزاری کا فیصلہ ہو. میں نے برملا دونوں کو غلط کہا ہے, دونوں نے جو کیا وہ غلط کیا. اور ہو یہ رہا ہے کہ جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ قانون کو کسی طرح میں اپنے لیے ایک تلوار بنا لوں یا اپنے لیے ڈھال بنا لوں. ڈھال تو چلے بنانا ٹھیک ہے, تلوار بنانا ٹھیک نہیں ہے سیاسی مقاصد کے لیے. تو یہ ہو رہا ہے اور ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہے آپ کو اور مجھے, اور جو بھی دسترازی کرتا ہے قانون کے ساتھ ہمیں اس کو کہنا. اچھا, اب ہمارے ساتھ سینیٹر ولید اقبال صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ولید اقبال صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ ولید اقبال صاحب. یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب اگر ستمبر میں پاکستان واپس آتے ہیں, تو آپ ایک قانون دان بھی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ اسلام آباد آتے ہیں تو اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ ان کو گرفتار نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کر دوں, کیونکہ میں گفتگو سن رہا تھا. ویسے حامد میر صاحب مجھے تو بڑا ہمیشہ شوق رہا ہے اور خوشی رہی ہے آپ کے پروگرام پہ آنے کے حوالے سے, لیکن ہمارا بائیکاٹ چل رہا ہے آپ کے چینل کا. لیکن آپ کے کوآرڈینیٹر نے کہا کہ وہ تو چینل پہ آنے کا ہے, بیپت دینے کا نہیں ہے, تو اس لیے میں حاضر ہوں. بڑی مہربانی. یہ جو گفتگو ہو رہی تھی میں اس کے حوالے سے پہلے عرض کر دوں بالکل کہ وہ سجاد علی شاہ صاحب والا معاملہ جو تھا وہ ججز کی تقرری کے اوپر ان کا اختلاف ہو گیا تھا, انتظامیہ کا اور عدلیہ کا, اور عدلیہ کی سربراہی چیف جسٹس کرتے ہیں. اور جب وہ تصادم ہوا تو اس کے اوپر, اور یہ وہ دور ہے بائی دی وے جب میاں نواز شریف امیر المومنین بننا چاہتے تھے 15ویں ترمیم کر کے آئین کے اندر, آل ان آل کے ہر ادارہ ان کے ماتحت ہو, اور یہ اولاد سیاسی اولاد ضیاء الحق کی ہیں. تو یہ اس پس منظر کے ساتھ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں کہ کیونکہ یہ ساری ذہنیت پیچھے یہی ہے, اس ذہنیت کے ساتھ اگر واپس آئیں گے تو وہ اپنے لیے تو کچھ بھی کرنا چاہیں گے, کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ وہ بالاتر ہیں ہر چیز سے. لیکن اور اگر وفاقی حکومت ان کو گرفتار نہیں کرتی تو بہرحال وہ جیل سے گئے تھے ملک سے باہر, اور اصولاً ان کو جیل ہی میں واپس آنا چاہیے, انلیس کہ ان کا جو
सेंटेंस है वो मुअत्तल हुआ हो, या उनके सेंटेंस या उनकी वो जो जजमेंट जिसमें उनको सजा दी गई हो वो सेट असाइड हुई हो, क्योंकि उसकी वो कैफियत नहीं है, वो तो कानून से मफरूर थे, तो असूलन उनको जेल में ही आना चाहिए। और अगर वो कोई भी इदारा या हुकूमत उनको जेल से बाहर रखती है और हिरासत में नहीं देती, हैंड ओवर नहीं करती, वो कानून से तो नाफरमानी ही कर रही होगी। ये आपके इस सवाल का जवाब है, लेकिन मैंने पस मंजर आपको देना जरूरी समझा। तो करेंगे वो यही जो आप शायद सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सियासी औलाद जाओ लगती। अच्छा, और वो उसकी ट्रेनिंग यही है कि हर इदारा उनके माथा है। अच्छा वलीद इकबाल साहब, एक और इशू है, मैं उस पर भी आपसे बात करना चाह रहा हूं। ये जो शहबाज गिल साहब का मामला है, इस पर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक टग ऑफ वार चल रही है, पंजाब गवर्नमेंट कहती है हम उसको किसी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में नहीं भेजेंगे, और इस्लामाबाद पुलिस की कोशिश है कि वो किसी पंजाब के हुकूमत के हॉस्पिटल में ना जाए। तो क्या आपको क्या वजह लग रही है? इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जी उन पर बड़ा तशद्दुद हुआ है, तो आपको लगता है कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि शहबाज गिल अगर इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में था तो उस पर टॉर्चर हुआ है तो किसने किया? देखिए जी, इसका मैं आपको डायरेक्ट जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर सकता हूं कि जहां पे भी शरीफ फैमिली के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हों, और खास तौर पर जब वो इक़्तिदार में वापस आ गए, तो उसमें जो हमें मैं कोई खास किसी पे कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा, वो लेकिन मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि फैक्ट क्या है कि जहां जहां जिन जिन केसेस में इस फैमिली के कोई मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, वहां को प्रोसिक्यूटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स, जजेस एकदम से उनका इंतकाल हो जाता है, किसी का कोई हार्ट फेलियर हो जाता है, किसी का या वही कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, या जो भी है। और हामिद मीर साहब, आप ही थे जिन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि वो जूतों के अंदर कुछ चीज डाल दी जाती है, आप ही थे ना? जी 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 जी, एंथ्रॉक्स जी। तो वही मैं कह रहा हूं, तो इसलिए ये बड़ी एक अफसोस की बात है, मैं बहुत बस अफसोस कह रहा हूं कि स्टेट और रियासत और हुकूमत, जिसका फर्ज होता है कि अपने शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ करे, अगर उस पर ये उंगलियां उठ रही हों कि उसमें जो अफराद, जो इंडिविजुअल्स, जो पर्सनालिटीज पहुंच जाती हैं स्टेट पावर के अंदर, उनसे मुंसलिक केसेस के अंदर स्टेट के ऊपर ये इल्जाम या स्टेट फंक्शनरीज पे इल्जाम लग रहा होता है कि भाई जब वो इक़्तिदार में नहीं थे तो उस वक्त तो उनकी पेशियां चल रही थी, लेकिन वो इक़्तिदार में आ गए तो इन्वेस्टिगेटर्स भी और प्रोसिक्यूटर्स भी और गवाह भी और वो पापड़ी वाला और वो मकसूद चपरासी एक पुरअसरार तरीके से उनका इंतकाल हो जाता है। इसमें मुझे तो याद दहानी होती है, मुझे सोवियत यूनियन के अंदर एकदम लोगों का, वो स्टालिन के दौर के अंदर स्टालिन को चैलेंज करने वाला को कीरोव एक आ गया था, उसका एकदम इंतकाल हो गया था, किसी ने शूट कर दिया, किसी को क्रेमलिन के अंदर रह रहे हैं, उन्होंने अपने आप को कनपट्टी पे पिस्तौल लगा के मार दिया। तो वो इस तरह की चीजें होती थी। मिस्टीरियस डेथ्स ये होनी शुरू हो जाती है। वो चले सोवियत यूनियन में उस वक्त के स्टालिन के दौर में तो चले वो और बात थी, पाकिस्तान में तो एक आईनी जमहूरियत है और उसमें इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये इसके सारे मरूजी हालात हैं, इनके ऊपर गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वलीद इकबाल साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। एक यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साहब जो हैं, उन पर फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान एक रस्साकशी चल रही है कि उनको पंजाब में रखा जाए या उनको इस्लामाबाद में रखा जाए। तो आज एक नई बहस शुरू हो गई है। कल रात को इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में एक दावा किया, सुने वो क्या कह रहे हैं। ये जो शहबाज गिल का केस है, अब ये एक शर्मनाक चीज हुई है। मुझे तो पूरी तरह डिटेल से नहीं पता थी। हमारा जब वकील मिलके आया उसको, उसने मुझे बताया उससे इन्होंने क्या किया, नंगा करके उसको मारा इन्होंने। मैं इतना मुझे तकलीफ है ये सुन के कि यानी ये किस तरह के हैवान है। नंगा करके मारा है। लेकिन आज जो पंजाब के वजीर दाखिला हैं कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने क्या कहा वो भी सुने। शहबाज गिल साहब से भी मैं मिला हूं
اور وہ بالکل ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آئی ایم ویری ویری کلیئر اینڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ نہ صرف یہ کہ شہباز گل کسی کی مجال نہیں کہ جیل کے اندر موجود کسی بھی قیدی کو کوئی انگلی بھی لگا لے. اگر کوئی لگائے گا تو میں ڈائریکٹ اس کے خلاف ایکشن لوں گا. یہ پاسبلٹی نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. میں پنجاب کا بس یہ میں سمجھتا ہوں, میں ابھی اس کے بعد ان سے ملاقات کروں گا اور ان کو میں بتاؤں گا جو ایکچوئل سچویشن ہے. بالکل اس کو آپ رول آؤٹ کر دیں. اچھا, اب ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب شہباز گل صاحب اڈیالہ جیل میں تھے تو وہاں پہ ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا, لیکن ان کے وکیل فیصل چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ جب وہ اسلام آباد میں تھے تو یہاں پر ان پر تشدد ہوا اور اس کے ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہے. یہ جو آج انہوں نے ہاشم ڈوگر صاحب نے پنجاب میں جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو اس کے بعد ان کو شاید کسی نے بتایا کہ شہباز گل صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں بھی کچھ ہو گیا ہے, جس کے بعد جو ہاشم ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے ڈی آئی جی پریزنز اور جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو ٹرانسفر کرنے کے بارے میں حکم دے دیا ہے. اپنی ایک ٹویٹ میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے پریس ٹاک کے بعد میرے علم میں آیا ہے کہ جیل داخلے کی پہلی رات شہباز گل کو غیر قانونی طور پہ چکی میں رکھا گیا جو کہ کسی بھی قیدی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. میں نے ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ کے ہٹانے کو مجاز اتھارٹی کو ریکمینڈ کر دیا ہے. تو اس سے یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ شہباز گل کے معاملے پہ پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اور پنجاب کی جو صوبائی حکومت ہے اس کے درمیان کافی اختلافات چل رہے ہیں, اور ہوم منسٹر صاحب پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے, بعد میں انہوں نے کچھ اور کہا. اب ہمیں جوائن کیا ہے جناب مبشر زیدی صاحب نے, پاکستان کے معروف صحافی ہیں اور ڈان نیوز پہ پروگرام بھی کرتے ہیں. مبشر زیدی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ شہباز گل کا جو معاملہ ہے کیا یہ اتنا سیریس ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اس پہ لڑ رہی ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی شہباز گل صاحب پر تشدد ہوا ہے, اور اگر ہوا ہے تو پھر اس کی کیسے انکوائری ہونی چاہیے؟ جی عامر صاحب بہت شکریہ, اور معذرت میں ذرا لیٹ جوائن کیا, لیکن میں اس چیز کو ایسے دیکھتا ہوں. دیکھیں عمران خان صاحب کو جو بھی جا کے جو کچھ کہہ دیتا ہے وہ اس کو بول دیتے ہیں بغیر تصدیق کے, اور بے شک یہ ایلیگیشن سیریس ہے کہ انہیں ننگا کر کے مارا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں, آپ کو یاد ہے جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا شہباز گل کو, تب بھی یہ بات پہلے فواد چودھری نے کہی اور بعد میں خان صاحب اب خود کہتے پھر رہے ہیں کہ وہاں جو ہے ان کو زبردستی نکالا گیا, ان کی گاڑی توڑی گئی, سادہ لباس میں لوگ تھے, بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیاں تھیں. ایسا کچھ نہیں تھا. بعد میں جو سی سی ٹی وی فوٹیج آئی وہ سب نے دیکھی. تو میرے خیال میں یہ تو پروف کرنے کی بات ہے, اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ایسی چیزیں پروف نہیں ہوتی. ہاں یہ ضرور ہمیں پتا ہے کہ شہباز گل صاحب کو اسلام آباد میں سی آئی اے سینٹر میں رکھا گیا تھا, اور یہ بھی پولیس والے کہتے ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ جو ہے تھوڑی بہت جو ہے ان کے ساتھ, اب وہ آپ اسے ہاتھا پائی کہہ لیں, آپ اسے ٹارچر کہہ لیں, لیکن ٹارچر بہرحال نہیں ہوا کیونکہ وہ جب عدالت میں آئے تو انہوں نے پہلے خود کہا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا, اور جب وکیل نے بھی کہا تو عدالت نے معائنے کا حکم بھی دیا. تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے بہت سیریس. تو میرے خیال میں اس میں جو حکومت اور یہ جو پنجاب حکومت ہے اور عمران خان صاحب, مجھے لگتا ہے یہ خود ایک پیج پر نہیں ہے. کل آپ ہی کے چینل پہ خبر یہ بھی چلی تھی کہ شاید چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ایک ہائی پاور ٹیم جس میں فواد چودھری بھی موجود تھے, یہ بتایا کہ جی وہ آئی جی کو جو ہے وہ انہوں نے ہدایات دی ہیں کہ وہ قانون کے مطابق اس پہ عمل کرے. تو کچھ پریشر میرے خیال میں چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی ہے, جی آئی جی پریزنس کو. لیکن اب یہ جو ہوا ہے کہ پہلے آ کے وزیر داخلہ پنجاب نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا, اور بعد میں آ کے انہوں نے 2 لوگوں کو ہٹا دیا. تو میرے خیال میں یہ تو پھر اب وزیر دورہ کر کے آئے ہیں اور انہیں اس وقت یہ پتہ نہیں لگا, تو بعد میں ظاہر ہے ان کے بھی لگتا ہے کسی نے کان میں کچھ کہہ دیا تو انہوں نے یہ ایکشن لیا. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, ایسا کسی بھی قیدی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, بدقسمتی ہے, لیکن پنجاب پولیس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اس سے کچھ بھی آپ بعید کر سکتے ہیں. اچھا سلمان اکرم رائے صاحب, معاملہ جو ہے یہ کیا اتنا سیریس ہے کہ اگر شہباز گل پر تشدد ہوا ہے تو اس کی جوڈیشل انکوائری ہو جائے؟ بالکل سیریس ہے جی, کسی قیدی پہ وہ خاص سیاسی ہو یا کوئی اور ہو تشدد نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ معاملہ جو ہے اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس اور جتنا عرصہ شہباز گل صاحب اسلام آباد پولیس کی تحویل میں رہے وہ ایک معاملہ ہے, جب اسلام آباد پولیس کو ریمانڈ نہیں دیا گیا تو پھر وہ اڈیالہ جیل گئے.
تو اب یہ تعین ہونا چاہیے کہ اگر ان پہ تشدد ہوا ہے تو کہاں ہوا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ میڈیکل ایک ایگزامینیشن ہو اور شہباز گل صاحب خود ایک واضح پوزیشن لیں, اس پہ بیان دیں, بتائیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ بات اگر ثابت ہو جاتی ہے, میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, اگر شہباز گل صاحب پہ تشدد جسم کے ایسے حصوں پہ ہوا ہے جس کو وہ دکھا نہیں سکتے تو پھر کیا؟ نہیں, میڈیکل ایگزامینیشن میں تو دکھانا ہوتا ہے اور یہ بہت سیریس معاملہ ہے. میڈیکل ایگزامینیشن تو ہوتے ہیں اور اس میں یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں. اور اگر تشدد ہوا ہے اور یہ تشدد اگر اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہوا ہے تو پھر جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ واپس بھیجا ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کو کہ یہ دوبارہ فیصلہ کیا جائے کہ اسلام آباد پولیس کو ریمانڈ دینا ہے یا نہیں دینا, تو اس فیصلے میں یہ بہت اہم عنصر ہوگا کہ کیا اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ان پہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا. اگر تو تشدد ہوا ہے تو پھر بالکل ان کو اسلام آباد پولیس کی تحویل میں نہیں دینا چاہیے. اڈیالہ جیل میں اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو یہ بالکل ایک دوسری بات ہے. وہاں پہ اڈیالہ جیل میں ان کو صرف چکی میں رکھا گیا ہے. وہ بھی ایک میری انفارمیشن کے مطابق ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ اسلام آباد پولیس کی حراست میں ہوا ہے اور میاں جویل لطیف صاحب تشدد ہوا ان پہ. دیکھیں لیکن ایسی جگہ پہ ہوا ہے کہ میں نہ تصویر دکھا سکتا ہوں نہ میں بتا سکتا ہوں. حامد میر صاحب, دو چیزیں ہیں, ایک بات ہے تشدد کی, ایک ہے اس کے موقف کی, ایک ہے اس کا ماضی کہ موقف کی تو اکثریت جو ہے وہ مذمت کر رہی ہے اور عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ غلط کی ہیں. نہیں سر, اس طرح نہیں کہا. میں آپ کی خدمت میں یہی تو عرض کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس نے بات کی ہے اس کی پوری جماعت ڈس اون کرتی رہی. اگلے دن اس کو اون کیا. پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں ایسے شخص کی گفتگو یا ایسے بندے کی سپورٹ نہیں کر سکتا. اگلے دن عمران خان نے کہہ دیا. اب آ جائیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کی, میں کسی طور پر بھی کسی بھی بندے پہ تشدد کی حمایت نہیں کر سکتا, مگر آپ یہ بتائیں کہ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ سمیش کرنے والے بندے کو, دھمکی لگانے والے بندے کو کٹہرے میں لانا چاہیے اور میرے پہ غداری کا مقدمہ بنا دیا. آپ کا 14 دن کا جسمانی اور میرا 14 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا. نہ صرف 14 دن کا بلکہ میں جب جیل میں تھا تو مجھے وہاں سے لے کر رات کو کہاں لے کر جایا جاتا تھا. لیکن آپ نے بتایا تو نہیں نا کہ آپ پہ تشدد ہوا کہ نہیں ہوا. میری عرض سنیں, ہوا تھا آپ پہ لیکن آپ نے بتایا. میری بات سنیں, میں آج بھی نہیں کہوں گا. وجہ شوق دیا منگا نے, میں نے تو جو بات کی تھی میں نے اپنے دل و دماغ سے میں نے, لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط تھا اور شہباز گل کے ساتھ نہیں. فرق ہے سر. بات یہ ہے احمد میر صاحب, اس وقت عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے گولی مار دیو اینو. چلیں وہ غلط کہتے تھے, نہیں ان کو کہنا چاہیے تھا, لیکن آپ کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے اور شہباز گل کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی غلط ہوا ہے. میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ میں دکھا نہیں سکتا, ہو سکتا ہے میرے بھوت ہو, میں دکھا نہیں سکتا. جسم کے ایسے حصوں پر تشدد کے نشانات ہیں کہ میں ٹی وی پہ دکھا نہیں سکتا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا مبشر زیدی صاحب, دوبارہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے جو شہباز گل صاحب کا بھی معاملہ ہے. جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت ان کے ساتھ ان کے ایک اسسٹنٹ تھے, تو ان کی وائف کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کی وائف جو ہے انہوں نے کیا بتایا, ایک چھوٹا سا کلپ سنیں ان کی وائف کیا کہہ رہی ہے. اس میں سے ایک پولیس والا تھا جس نے میرا ہاتھ بھی پکڑا تھا, مجھے ایسے بازو سے اس نے پکڑا تھا. سوالات کرتے رہے کہ تمہیں اپنی بچی نہیں چاہیے, ہم تمہیں تمہاری بچی سے دور کر دیں گے, تم ساری عمر اپنی بچی کی شکل نہیں دیکھ سکو گی. تمہاری بچی تو اب رول گئی, تم بھی رول گئی, تمہارا شوہر تو بھاگ گیا, بتا دو موبائل کہاں پر ہے, ورنہ تم تو نہیں ملو گی اب گھر والوں کو. مجھے اپنی بیٹی کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی وہ تو میرے بغیر ایک گھنٹہ نہیں رہتی, وہ میرے بغیر روتی ہوگی, پوری رات کیسے گزارے گی. اچھا یہ بتائیں مبشر زیدی صاحب کہ یہ شہباز گل صاحب کا موبائل نہیں مل رہا پولیس کو اور سارا پھڈا ہی اس کا ہے, تو وہ ڈرائیور بھی نہیں مل رہا, موبائل بھی نہیں مل رہا, تو اگر شہباز گل صاحب واپس ان کا جسمانی ریمانڈ مل بھی جاتا ہے اسلام آباد پولیس کو, کیا کچھ نکلے گا؟ اسلام آباد پولیس کچھ حاصل کر سکے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے عامر صاحب, اسلام آباد پولیس کا جتنا شرمناک کردار رہا ہے اس سارے معاملے میں, مجھے جب یہ واقعہ ہوا اس کے 1 گھنٹے بعد خود پولیس نے بتا دیا تھا کہ ان کے خیال میں جو موبائل فون ہے وہ بنی گالا پہنچ چکا ہے. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ پھر آپ وہاں جا کر کے تلاش کریں, مگر پولیس نے اس غریب کے گھر چھاپا مارا,
ان خاتون کو پکڑ کے لے آئے, ان کی اہلیہ کو, ان کے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کی. 3 تھانوں کی پولیس گئی تھی اور جو پرچہ کٹا اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے ہاتھا پائی کے دوران پولیس سے 15,000 روپے اور ایک اوپو موبائل جو ہے وہ گھر والوں نے چھین لیا. اب آپ اس ساری صورتحال کو دیکھیں, اتنا شرمناک یہ FIR کٹی. اس سے پہلے یہ جو کیس ہے, کیس آپ بالکل بنائیں مگر یہ حرکتیں نہ کریں کہ پہلے آپ گرفتار کریں, اس کے بعد FIR بعد میں لکھی جائے, تھانے کا تعین بعد میں ہو, اس کے بعد آپ نے جتنی دفعات تھیں بھر کے ڈال دیں اس کے اندر. تو یہ کیس تو کسی بھی ہائی کورٹ میں میرا نہیں خیال کہ سٹینڈ کرے گا, اڑ جائے گا. اور اس کی پوری وجہ یہ ہے, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری ریاست کو جو مچھر کا شکار ہے وہ توپ سے کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ وہ کسی بھی آئین کو, قانون کو رونتے چلے جاتے ہیں. اور یقیناً میں شہباز گل صاحب کا کوئی بہت بڑا مداح نہیں ہوں, ان کی زبان سے ہم سب تنگ تھے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. اگر انہوں نے قابل اعتراض بات کی ہے, قابل دست اندازی قانون بات کی ہے, ان کے خلاف صرف وہی آپ حد لگائیں. آپ یہ کہ وہ پاکستان کے بیجنگ وار اگینسٹ پاکستان یا کانسپیریسی اگینسٹ پاکستان, یہ مطلب آپ تو خود اپنا کیس کمزور کر رہے ہیں. پلس کو بھی یہ سب کچھ پتا ہے, مگر جو پریشر ہے مچھر کا شکار جو ہے وہ توپ سے نہیں ہونا چاہیے. سلمان اکرم رائے صاحب, یہ قانون میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں بالکل, یہ تو ایک بے ہنگم بات ہے, لیکن دیکھیں اس میں بھی ایک مقصد ہے نا. مقصد یہاں کوئی قانون کا اطلاق نہیں تھا, مقصد یہاں پہ خوف طاری کرنا تھا, ہراساں کرنا تھا. تو وہ مقصد تو حاصل کر لیا انہوں نے. تو یہ جو بھی پولیس کے وہاں پہ اہلکار گئے تھے وہ کوئی اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہم ضابطۂ فوجداری کے تحت سرچ کریں گے اور سیجر کریں گے. وہ گئے اس لیے تھے کہ ہر ایک کو پیغام ہو کہ ریاست کی جو قوت ہے وہ کتنی دہشت ناک ہے اور کتنی دہشت پھیلا سکتی ہے. تو یہ ریاست بار بار یہ عمل کرتی ہے, اور ایک طرح سے ملک میں جو حکمرانی ہے وہ قانون کی نہیں ہے, وہ دہشت کی ہے. اچھا, اب آخر میں نے جویل لطیف صاحب آپ کو ایک بات بتانی تھی. آپ کیونکہ فیڈرل منسٹر ہیں تو پتہ ہے چلا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ جو نیو یارک میں روز ویلٹ ہوٹل ہے اس کو بیچنا چاہتے ہیں. تو سعد رفیق صاحب نے کہا یہ نہیں بک سکتا, اگر آپ نے بیچنا ہے تو پھر پہلے میرے سے استعفیٰ لیں. تو یہ معاملات جو ہیں یہ کیوں طے نہیں ہو رہا؟ ایک ہی پارٹی سے دونوں کا تعلق ہے. تو نہیں میر صاحب, مجھے یہ تو پتہ نہیں, مگر جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا, یہ بالکل میرے بھائی سلمان اکرم راجہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہراسمنٹ کی ضرورت کیا ہے بھائی. آپ سیدھی سی بات کریں کہ جب سول نافرمانی کی بات کر رہا تھا عمران خان, جب کہہ رہا تھا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں, اور اس کی موجودگی میں پوری لیڈرشپ موجود تھی جس میں کہا جا رہا تھا کرنل جنرل, ان کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھی اس پہ ایکشن لیا جانا چاہیے. بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ, خان صاحب آپ کا بھی شکریہ, بشیر صاحب آپ کا بھی شکریہ.